यानी कि अगर हम किसी को सदका देते हैं तो अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद आता है। अल्लाह ताला कहते हैं तुम में कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे ताकि अल्लाह उसे उसे उसका बदला और भी बढ़ा कर दे। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आई नंबर 246 से। 247। 246 नहीं, 246 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ से जो वाकया शुरू है वो वाकयात है बनी इसराइल का, और जालूत और तालूत की कहानी हम पढ़ेंगे आज। और उसके बाद हम आयतल कुर्सी की कुछ आयत यानी आयतल कुर्सी को समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो पहले ही हम स्टार्ट करेंगे आयत नंबर 246 से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि फिर तुमने उस मामले पर भी गौर किया जो मूसा के बाद सरदारन बनी इसराइल को पेश आया था। उन्होंने अपने नबी से कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। नबी ने पूछा कहीं ऐसा तो ना होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए और फिर तुम ना लड़ो। वो कहेंगे भला ये कैसे हो सकता है कि हम राह खुदा में ना लड़ें जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया है और हमारे बाल बच्चे हमसे जुदा कर दिए गए हैं। मगर जब उनको जंग का हुक्म दिया गया तो एक कलील तादाद के सिवा वो सब पीठ मोड़ गए। और अल्लाह उनमें से एक और अल्लाह उनमें से एक एक जालिम को जानता है। तो ये वाकया है बनी इसराइल का, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि फिर तुमने उस मामले पर भी गौर किया जो मूसा के बाद सरदार ने बनी इसराइल को पेश आया था। और ये वाकया यहाँ पे बताया जा रहा है ताकि उम्मती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इससे सीख मिले। इसमें बहुत सारे लेसन्स है कि हम इस कहानी को सुन के इससे सीख ले सकते हैं, और हमारे दौरान भी कुछ ऐसे वाकयात अगर होते हैं, अगर कुछ इस तरह का मामला आता है तो हम कुरान हदीस को समझ के और उस पे फॉलो करके हम एक सही डिसीजन ले सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाकयात और किस्से बता बता करके लोगों को बातें समझाई हैं। और यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो किस्सा बताया है वो एक सरदार का किस्सा है जो बनो इसराइल के थे। और इसमें ये बताया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सारे अंबिया आए। कुछ अंबियाओं का मेंशन आता है किताब में जिनका नाम था हजरत यूशा अलैहिस्सलाम, हजरत शामून अलैहिस्सलाम, हजरत शमूईल अलैहिस्सलाम, हजरत कालिब बिन युकीना अलैहिस्सलाम, हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम। तो बहुत सारे अंबिया आए और सबने मूसा अलैहिस्सलाम की जो किताब है उसे पढ़ाया, और तौरात को वो पढ़ाते थे, और मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सिखाया इसी बात को लोगों को सिखाया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि बहुत दिनों के बाद उनकी जमीन को छीन लिया गया, और वो जो लोग रहते थे वो राजा की तरह रहते थे। दे लिव लाइक अ रॉयल फैमिली। लेकिन क्या हुआ कि कोई दूसरा आ गया और फिर उनकी जो जमीन है उनसे छीन ली गई और उन पे जुल्म किया गया। और इस तरह का उनका मामलात हो गया कि अब उनके पास कोई लीडर नहीं था, बल्कि वो सारे लोग जुल्म में रहते थे, उन पे जुल्म किया जाता था। और यहाँ पे जैसे बताया गया है कि उनके बाल बच्चे उनसे जुदा कर दिए जाते थे। तो वो उस जमाने के नबी के पास गए और जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए एक राजा मुकर्रर कर दें जो जिहाद करे इन जालिमों के अगेंस्ट, और जिहाद करके ये जो लोग आए हैं हमारी जमीन पे उसे निकाल दें, क्योंकि ये हमारी जमीन हम अच्छे से रहते थे और वे ये आए हमारी जमीन में और हम पे ही जुल्म करने करने लगे। तो वो जाते हैं नबी के पास और जाकर वो कहते हैं कि एक लीडर अपॉइंट कर दीजिए, एक राजा बना दीजिए जो जिहाद करे इन लोगों के अगेंस्ट। नबी को उनका साइकोलॉजी पता था, और वो जानते थे कि अगर कोई लीडर वो बनाएंगे तो वो उनकी बात नहीं सुनेंगे, और जब जंग करने की बात आएगी तो ये पीछे मुकर जाएंगे।
پھر بھی انہوں نے ریکویسٹ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طالوت کو ان کا راجا بنایا، اور طالوت اس آرمی کا راجا بن جاتا ہے، اور نبی ان کو ہدایت دیتے تھے، اور نبی نے کہا کہ میں نے راجا بنایا ہے جو ہے طالوت۔ اور کہا جاتا ہے کہ نبی جن کے پاس لوگ گئے تھے ان کا نام تھا حضرت شامون علیہ السلام، اور حضرت شامون علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے، انہوں نے راجا بنایا اور راجا کا نام تھا طالوت۔ اور جب طالوت کو راجا بنا دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں راجا نہیں مانتے کیونکہ یہ امیر نہیں ہے اور اس میں ایسی کوئی کوالٹی نہیں ہے، تو ہم طالوت کو اپنا راجا نہیں مانیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کہ ان کی عجیب پرسنالٹی ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس سٹیٹس ہے، وہی کسی چیز کے لائق ہیں، اور یہ بیوقوف ہیں اور یہ عقل نہیں رکھتے۔ نبی نے بتایا کہ اللہ نے طالوت کو مقرر کیا ہے کہ تمہارا راجا ہے، اور تمہیں چاہیے کہ تم ان کو فالو کرو، یہ عقل مند ہے، یہ ایماندار ہیں، یہ حکمت رکھتے ہیں، اور یہ اسٹریٹجیز کو پلان کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی لوگ بہت ہیزیٹیٹ کر رہے تھے، اور وہ انہیں اپنا لیڈر ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ جب انبیاء کچھ بات کہتے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس پہ مان جائیں، اس پہ اور کوشچن نہیں کریں، لیکن لوگ اور بنی اسرائیل کا یہ ہمیشہ سے رہا کہ وہ اپنے انبیاء کے، اپنے لیڈر، اپنے نبی کو کوشچن کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی ایسی نشانی لے کر کے آ جائیں کہ اللہ نے انہیں اپوائنٹ کیا ہے تو ہی ہم انہیں اپنا لیڈر مانیں گے۔ نبی نے کہا کہ یہ تمہارا راجہ مقرر کیا گیا ہے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ فرشتے تابوت سکینہ کو لے کر آئیں گے۔ اور تابوت سکینہ کیا تھا؟ تابوت سکینہ ایک تابوت تھا جو بنی اسرائیل ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے، جب بھی کوئی جنگ میں جاتے تھے تو وہ تابوت سکینہ کو سامنے رکھتے تھے، اور اس سے ان کو جنگ میں فلاح ملتی تھی، وہ جیت جاتے تھے، تو ان کے لیے تابوت سکینہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ اب یہ تابوت میں کیا تھا؟ تابوت میں کہا جاتا ہے کہ تورات کی، جو اوریجنل تورات کے 2 ٹیبلٹس تھے، اور کچھ ان کی ٹوٹی فریگمنٹس، ٹوٹی تورات کے کچھ ٹوٹے فریگمنٹس بھی تھے، اور 2 ان کی 2 ٹیبلٹس تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی تھی، اور ہارون علیہ السلام کا ٹربن تھا۔ ٹربن یعنی کہ جو کوٹ کی طرح ہوتا ہے کپڑا، تو وہ تھا ہارون علیہ السلام کا، اور اس میں منہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا ان پہ، منہ سلوا جو انہیں دیا جاتا تھا، تو منہ تھا اس میں، اور یہ ان کو بہت حفاظت سے رکھتے تھے۔ اب یہ کیا ہوا تھا کہ یہ بھلا گیا تھا، نشانی بتائی گئی کہ یہ اللہ نے انہیں چنا ہے اور یہی آپ کا راجا ہے، اور نشانی یہ ہے کہ جو تابوت سکینہ جو تمہارے پاس ابھی نہیں ہے وہ فرشتے لے کر کے آئیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کہ ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے، اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے
اس کی بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گی جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا، تو اب یہاں پہ کیا ہوا، یہاں پہ ہم نے یہ سمجھا کہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک راجہ مقرر کریں، نبی نے طالوت کو راجہ مقرر کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں راجہ نہیں مان سکتے، یہ تو ہماری ہمیں راجہ ہونا چاہیے تھا، اللہ نے انہیں کیوں چنا، یہ تو مالدار بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ یعنی کہ نبی نے پھر انہیں بتایا، یہاں پہ قرآن میں بھی ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ وہ دماغی طور پہ اور فزیکلی وہ اس آ، وہ جس کی ہم نے کیا کہا کہ رب کی طرف سے یہ آیا، تو نبی نے جواب دیا کہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیات فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہے، یعنی کہ لوگوں کو مان لینا چاہیے کہ وہی راجا ہوں گے، ان کے وہی لیڈر ہیں، اللہ نے مقرر کیا ہے ان کو۔ پھر بھی انہوں نے کوشچن کیا، انہوں نے نشانی مانگی، تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ کہا کہ فرشتے تابوت سکینہ لے کر کے آئیں گے، اور اس سے بڑی کیا نشانی ہو سکتی ہے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہارے لیے یہ ایک نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، تم اگر مومن ہو، تم اگر یقین رکھتے ہو، ایمان والے ہو، تو تمہارے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ فرشتے تابوت سکینہ لے کر کے آئیں گے، اور تابوت سکینہ ان کے لیے بہت بہت قیمتی چیز تھی۔ وہ ہر جنگ میں تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھتے تھے، اور اس سے وہ ہر جنگ جیتا کرتے تھے۔ جب ایسا ہوا تو پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اور پھر وہ طالوت کے لیڈرشپ کو مان گئے۔ طالوت اپنے لشکر لے کر جا رہے تھے، تو پھر کیا ہوا، پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں، ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا کے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے۔ پھر کیا ہوا، جب طالوت کو لیڈر بنا دیا گیا تو طالوت نے کہا کہ اللہ ہماری آزمائش کریں گے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موسم بہت گرم تھا، اللہ نے آزمائش لی اور بہت گرمی تھا، اور انہیں کہا گیا کہ طالوت نے کہا اپنے لوگوں سے، کیونکہ پہلے تو وہ لوگ ان کی لیڈرشپ کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ایک نشانی دی تو مجبوراً انہوں نے ایکسپٹ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ان کی آزمائش کی جائے کہ وہ طالوت کی بات سنتے ہیں یا نہیں، تو انہیں بتایا گیا کہ اللہ آزمائش کریں گے، اور ایک دریا، یہ گرمی کا موسم ہے، پیاس لگے گی، لیکن ایک دریا آئے گا سامنے، اس دریا سے کسی کو پانی نہیں پینا ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دریا ریور آف پیلسٹائن تھا، جو کہ جارڈن اور پیلسٹائن کے بیچ میں ہے، اور یہ بہت گرمی تھا، گرمی کا موسم تھا، وہ لوگ وہ بہت یہ سے جا رہے تھے، بہت لمبی سفر، اور آگے ہے دریا جس سے پانی پینا منع کیا گیا تھا۔ پھر کیا ہوا، زیادہ تر لوگوں نے پانی وہاں سے پی لیا، اور کچھ ہی قلیل لوگ، یعنی کہ کچھ ہی تھوڑے لوگ تھے جو پانی نہیں پیے، لیکن جب وہ آگے بڑھے تو وہ
پھر اپنے طالوت سے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تو جان ہی نہیں ہے، اب ہمارے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم جالوت کے ساتھ لڑ سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ 30,000 سے 40,000 لوگ طالوت کے ساتھ نکلے تھے، لیکن صرف 313 لوگوں نے ان کی بات کو مانا، اور 313 ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ اور سوچئے، بس 30,000 40,000 لوگ ہیں اور کتنے لوگوں نے بات سنی؟ صرف 313 لوگوں نے بات سنی۔ اب مقابلہ ہوتا ہے جالوت سے، اور جالوت کہتا ہے کہ طالوت اپنے آرمی سے، اپنے فوج سے کسی کو ایک کو بھیجو جو ہم سے لڑے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملیں گے، انہیں یہ یقین تھا کہ وہ واپس اللہ سے ملنے والے ہیں، وہ بس اس میں مطلب سفل ہوئے، اور انہوں نے اپنے انہوں نے طالوت اپنے لیڈر کی بات سنی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ واللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں نا، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ آزمائش تھی، اور جس نے اس آزمائش کو سمجھا اور وہ اپنی اپنے لیڈر کی انہوں نے بات سنی، استقامت میں رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جمع، اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ تو انہوں نے دعا کی، قالو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ دعا ہے، اور ہم بھی یہ پڑھتے ہیں یہ دعا۔ تو یہ دعا کس نے کی تھی؟ یہ دعا طالوت نے کی تھی جب جالوت کے اگینسٹ جنگ میں وہ نکلے تھے۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا۔ اچھا، یہاں پہ کیا ہوا تھا؟ تو جب جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے کہا کہ اپنی فوج سے کسی کو بھیجو۔ اگر وہ آدمی جالوت کو مار دیتا ہے تو یہ پورا ملک، یہ جو کنگڈم ہے، وہ بنی اسرائیل کو دے دیا جائے گا، اور اگر وہ اس آدمی کو مار دیتا ہے تو یہ پورا کنگڈم اس کا ہو جائے گا۔ طالوت نے کنہیں چنا؟ طالوت نے اپنی فوج سے چنا داؤد علیہ السلام کو، اور داؤد علیہ السلام، نبی داؤد علیہ السلام ان کی فوج میں تھے، اور طالوت جو لیڈر تھا آرمی کا، انہوں نے چنا داؤد علیہ السلام کو اس کے لیے۔ اور داؤد علیہ السلام جالوت کے سامنے گئے، اور کیا لے کے گئے؟ صرف پتھر۔ انہوں نے صرف کچھ پتھر اٹھایا اور وہ جالوت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب انہیں کوئی اوزار دیا گیا تو انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد بس یہی ہے، ایک چیز ہے جو ہونی چاہیے، اور کوئی بھی اوزار، کوئی بھی ویپن ان کو مدد نہیں کر سکتی ہے اگر اللہ ان کی مدد نہیں کرے۔ تو بس انہوں نے کچھ 2 4 پتھر اٹھائے اور وہ چلے گئے، اور کوئی تلوار نہیں، کوئی تیر نشان، کچھ نہیں، اور وہ جالوت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو جالوت نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کہ بس ایک گلیل اور پتھر لے کے آپ کھڑے ہیں، یہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہاں کتے مارنے کے لیے آپ آئے ہیں کیا؟ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کے دشمن ہو، اور تم کتے سے بھی زیادہ برے ہو۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے ایک پتھر گلیل سے مارا جو کہ جالوت کے آنکھ میں لگا، اور وہ پتھر اس کے دماغ کے اندر چلا گیا، اور جالوت وہیں کے وہیں مر گیا۔ اور اس طرح جالوت اور اس کی جو پوری قوم ہے امالیکا، یہ ہار گئی۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا، تو یہ دعا داؤد علیہ السلام نے کی، کیونکہ داؤد علیہ السلام جالوت کے سامنے تھے اور ان کا مقابلہ ہو رہا تھا جالوت سے۔ تو کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا کی، دعا داؤد علیہ السلام نے کی۔
और स्कॉलर्स कहते हैं कि तालूत ने ये दुआ की। और जंग के बाद अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को जीत दी, और सूरह साद में भी ये वाकयात आता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहे हिकमत दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहे नबूवत दे। अल्लाह ताला कहते हैं आखिरकार अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की परमिशन से उन्होंने काफिरों को मार भगाया, और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया, और अल्लाह ने उसे सुल्तानत और हिकमत से नवाजा, और जिन जिन चीजों को चाहा उसे इल्म दिया। अगर इस तरह अल्लाह इंसानों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के जरिए से हटाता हटाता ना रहता, तो जमीन के निजाम बिगड़ जाते हैं। लेकिन दुनिया के लोगों पर अल्लाह का बड़ा फजल है कि वो इस तरह दफे फसाद का इंतजाम करता रहता है। बट अल्लाह इज ग्रेशियस टू ऑल। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमीन में जो फसाद है वो हटाते हैं, कि कुछ गिरोह को ताकत दे देते हैं कि वो दूसरे गिरोह को वो हरा सके, और इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमीन में फसाद हटाते हैं। रूहुल मानी किताब में आया है कि अल्लाह ने तालूत के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। और यहाँ पे ये समझने की बात है, लोगों को ये बताया जा रहा है क्या क्या लेसन हम यहाँ से सीखें, इस कहानी से, इस वाकयात से हम क्या क्या सीखें। एक तो ये है कि अल्लाह जिसे चाहे उसे चुन ले। लोगों लोगों को नहीं पसंद आया कि तालूत चुना जाए, लेकिन अल्लाह जिसे अपने लिए चुनना चाहे अल्लाह उससे चुन ले। अल्लाह, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसे नबी बनाना चाहे अल्लाह उसे नबी बनाए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे लीडर्स होते हैं, अल्लाह ने हमें जिनकी बात सुनने को कहा है, उसके उनकी बात हम अगर नहीं सुने तो फिर क्या है, तो फिर पनिशमेंट है। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कि जब लोगों को कहा गया कि इतनी गर्मी है और वहां से पानी नहीं पीना है, फिर भी लोगों ने क्या किया, अपने लीडर की उन्होंने बात नहीं सुनी, पानी उन्होंने पी लिया। तो यहाँ पे क्या है कि वो सब्र करते हैं, और वो जानते कि अल्लाह ने इन्हें जब हमारा लीडर बनाया है तो कुछ इनकी बात में हिकमत होगी, और उस बात को वो फॉलो करते तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर था। अल्लाह ताला कहते हैं ये अल्लाह की आयत है जो हम ठीक ठीक तुमको सुना रहे हैं, और तुम यकीनन उन लोगों में से हो जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं तिल का आयातुल्लाह, कि अल्लाह की आयत है ये, और अल्लाह सुब्हान व तआला हक के साथ ये तुम्हें बता रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और अल्लाह ताला कहते हैं व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और यकीनन तुम मुरसलीन हो, तुम रसूल बनाकर भेजे गए हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी को बता रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकयात बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि यकीनन अल्लाह ने आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया है। अल्लाह ताला कहते हैं ये रसूल जो हमारी तरफ से इंसानों को हिदायत पर मामूर हुए, हमने उनको एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मर्तबे अता किए। उनमें कोई ऐसा था जिससे खुदा खुद हम कलाम हुआ, किसी को उसने दूसरी हैसियतों से बुलंद दर्जे दिए, और आखिर में ईसा बिन मरियम को रोशन निशानियां अता की, और रूह पाक से उसकी मदद की। अगर अल्लाह चाहता तो मुमकिन ना था कि इन रसूलों के बाद जो लोग रोशन निशानियां देख चुके थे वो आपस में लड़ते, मगर अल्लाह की माशियत ये ना थी कि वो लोगों को जबरन इख्तिलाफ से रोके। इस वजह से उन्होंने बहम इख्तिलाफ किया, फिर भी फिर कोई ईमान लाया और किसी ने कुफ्र की राह इख्तियार की। हाँ, अल्लाह चाहता तो वो हरगिज ना लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहता है करता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनन अल्लाह ने तुम्हें, आपको रसूल रसूल बनाया है। यकीनन अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी, अपना रसूल बनाया है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि तिलकर रसूलो फद्दलना बादहु अला बाद, अल्लाह ने कुछ रसूल रसूल को फضल दिया है, बादहुम अला बाद, यानी किसी नबी की किसी के ऊपर फजीलत है, किन किन
बा बादुम अलाबाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, उनमें से कुछ हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, जैसे मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह ने कलाम किया। और और किसी को दर्जा ऐसा बुलंद किया कि उन्हें रूहुल कुदुस से सपोर्ट किया। रूहुल कुदुस यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनको सपोर्ट किया। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानते हैं, ईसा बिन मरियम, जिनको अल्लाह ताला ने खुली निशानियां दी और उन्हें नबी बनाया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह ने नबी भेजे, अल्लाह ने रसूल भेजे, और अल्लाह ने रसूलों को मर्तबा दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अल्लाह ने सभी नबी को भेजा और अल्लाह ने सबको मर्तबा दिया। और एक हदीस भी आती है जिसमें कहा गया कि अम, यानी कि अगर सबसे ऊंचा मर्तबा किसका है, यानी कि हदीस में नहीं आया, मैंने क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ऊंचा मर्तबा किसका है। तो यहाँ पे बताया गया है इस कुरान की आयत में कि अल्लाह ने नबी भेजा, अल्लाह ने सारी नबियों को भेजा, और अल्लाह ने नबियों को फजल दिया बाद, कि बाज को फजल ज्यादा दिया किसी चीज में और बाज को किसी दूसरी चीज में फजल दिया। और एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला तखय्यरूनी अला मूसा, कि मुझे मूसा के ऊपर प्रेसिडेंस मत दो, मुझे मूसा से बेहतर नहीं कहो। और एक बात आई है, ला अकुलु इन अहद अफदल मिन यूनुस बिन मत्ता, और मैं नहीं कह सकता कि कोई यूनुस बिन मत्ता से बेहतर है। तो ये सारी अहादीत आई है जिसमें बताया गया है कि किसी नबी को दूसरे नबी से ज्यादा फजल नहीं देना चाहिए। ये सारे अल्लाह ताला के नबी थे, और अल्लाह ताला ने हर किसी को हर नबी को अपनी अपनी वर्च्यूज दिए, अपने अपने फजल दिए। अब हम जानते हैं कि हमारे नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजल बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन करता है कि जब यहाँ पे इस तरह से बताया गया है कि हमें नबी, किसी नबी को एक दूसरे नबी से ज्यादा अफजल नहीं बताना चाहिए, तो हम कैसे कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा अफजल हैं। और इन हदीस के बारे में हम क्या कहते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे मूसा पे अफजलियत नहीं बयान करो, मुझे मूसा से खैर नहीं बताओ। तो यहाँ पे स्कॉलर्स इसके बाद में कहते हैं कि ये बात, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही कि डू नॉट गिव मी प्रेसिडेंस ओवर मूसा, तो ये बात उस वक्त की है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताया था कि उन्हें अंबियाओं में से सबसे आ, अफजल अंबिया बनाया गया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमिन नबिय्यीन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ, जन्नत, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से सिफारिश करेंगे यौमुल क़यामत के दिन में। और बहुत सारी ऐसी फजीलत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। अल्लाह ताला इसके बाद कहते हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि ये आयतें तिलका आयातुल्लाह, ये अल्लाह की आयत है जो हम ठीक ठीक तुम्हें सुना रहे हैं। और उसके बाद ये बात आती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम, उसमें से खर्च करो जो हमने तुम्हें दिया है। जो कुछ माल हमने तुमको बख्शा है उसमें से खर्च करो, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना खरीद और फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी और ना सिफारिश चलेगी। और जालिम असल में वही है जो कुफ्र की रवाइश इख्तियार करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, जो भी रिस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है उसमें से खर्च करो। क्या कहा गया है, खर्च करो। कहीं भी ये नहीं आया है कि माल जमा करो, बल्कि कई जगह ये बात आया है
کہ مال کے حساب سے، یعنی ہم نے دیکھا کہ طالوت کو جب لوگوں نے منع کیا کہ ہم ان کی لیڈرشپ نہیں مانیں گے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، تو یہ بہت غریب ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے۔ تو کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں آیا کہ مال جمع کرو۔ ہر جگہ جہاں پہ مال کی بات آئی ہے، اس میں بات یہ آیا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ رزق ہے جو اللہ ہمیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انفقوا مما رزقناکم، یہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی بارگیننگ نہیں ہوگی، جس دن کوئی دوستی کسی کی کام نہیں آئے گی، اور جس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اور جو کافر ہیں وہ ظالمون ہیں، وہ کافر ہیں، وہ غلط ہیں اور ظالم ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ بات بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی خرچ کرنے کے لیے یہاں پہ بات آئی ہے تو آمنو والوں کو کہا گیا ہے، ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ اے ایمان والوں خرچ کرو۔ تم جب ایمان رکھتے ہو اور تم خرچ کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ دن آ جائے جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، جس دن کوئی شفاعت کسی کی کام نہیں آئے گی، کہ تم خرچ کرو اس چیز سے، اس رزق کو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ اب یہاں رزق کیا ہوتا ہے؟ کافی جگہ مطلب کافی لوگ سمجھتے ہیں رزق کا مطلب مال ہوتا ہے کہ ہمیں پیسہ خرچ کرنا ہے، لیکن رزق ہے نا اللہ کی طرف سے جو دیا عطا کیا گیا ہے وہ ہوتا ہے بہت چیز، یعنی کہ اگر علم دیا گیا ہے تو اس علم کو آگے بڑھاؤ، اگر مال دیا گیا ہے تو مال سے خرچ کرو، اگر صحت دی گئی ہے، قوت دی گئی ہے تو خود کو یوز کرو اسلام آ, کو بڑھانے میں۔ اور بہت ساری نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں وہ ہر چیز رزق ہے۔ ہم نارمل پرسن آپ اگر سوچیں گے مجھے تو کچھ مطلب میرے اندر تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کافی لوگوں سے میں بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہی بتائیں، اب میرے پاس ہم کیا ہی آپ کو بتائیں، مال تو ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ ہم کیا کریں۔ لیکن اگر آپ کسی سے اچھے سے بات کر رہی ہیں، کسی کی مشکل پریشانی کو آپ دور کر رہی ہیں، تو یہ بھی بہت اچھا عمل ہوتا ہے، اور یہ بھی قیامت کے دن ایک ایسی عمل میں آ جائے گا جس سے کہ بہت گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کہ بہت لوگ ڈپریشن میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھی بات کریں، تو یہ بھی ایک ایسی چیز، ایک ایسی نعمت ہے جو ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ لیکن ہر انسان کو چاہیے، یہ کوالٹی ہر انسان میں دی ہے، اس میں کوئی چیز کی ضرورت نہیں، کوئی خرچ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی اچھی بات کر لیں، مسکرا ہی کے دیکھ لیں۔ کہ آج کل لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایسا چہرہ لے کر ملتے ہیں کہ مطلب ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز اور خاص کر ہم امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہیں بتایا گیا ہے کہ مسکرانا بھی سنت ہے اور مسکرانے سے بھی ثواب ملتا ہے، تو جب بھی کسی سے ملیں تو مسکرا کر ملیں۔ یہاں رشتہ داروں سے غصے سے ملتے ہیں، اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ پہچانتے نہیں، یا پھر بہت مشکل والا ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ لیکن ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ کسی سے بھی ملو مسکرا کر ملو، اچھی بات کہو، اچھے سے پیش آؤ۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو ایک اسپریچولی آ، بہت ہیوی ہے، یعنی کہ اس کی بہت ریوارڈس ہیں، بہت اس کا اجر ہے۔ کہ کوئی بہت تھکا پریشان آیا، آپ نے اس سے اچھے سے بات کر دی، اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ کوئی پریشان تھا، اس نے آپ کو اپنی پریشانی بتائی، آپ نے کچھ اچھے دو الفاظ کہہ دیے جس سے اس کی پریشانی دور ہو گئی، تو اس سے بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ہر چیز جو رزق ہے یہاں پہ آیا ہے، یہاں پہ بات آئی ہے رزق، اور لٹرلی طور پہ ہم اسے مال کے طور پہ بھی سمجھیں گے کہ اگر ہمارے پاس مال ہے تو مال خرچ کریں۔ اور ایک اور چیز ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ مال خرچ کرنے میں، کہ ہم اگر شوقین ہیں کسی چیز کی، فار ایگزامپل ہم کپڑا خریدتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو اگر پرانی ہو گئی تو ہم اسے کسی کو دے سکتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہو گیا کہ آپ نے اسے خرچ کیا، آپ اپنے پیسے سے آپ نے خرچ کر کے اس کپڑے کو خریدا تھا، اور پھر آپ نے بھلے ہی کچھ دن پہن کے ہی کسی کو دیا، لیکن پھر آپ نے کسی کو دیا اور وہ اس کو پہن کر خوش ہوا، تو یہ بھی ایسی چیز میں آ جاتی ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی۔ تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اپنی لائف میں لا سکتے ہیں، اور جس کے لیے کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنا پڑے گا، یعنی کہ آپ کو کسی سے پیسے نہیں مانگنے پڑیں گے خرچ کرنے کے لیے۔ آپ اپنے ہی اندر، یعنی کہ آپ اپنے ہی لیول میں جا کے آپ سوچیں کہ آپ کس کس طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور آپ اس لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، تو یہ کیا ہوگا؟ تو یہ اس دن
شفاعت کا کام کرے گا، اس دن وہ آپ کی اعمال نامے کو بھاری کرے گا۔ جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، جس دن کوئی بارگننگ کام نہیں آئے گی، اس دن جا کے کوئی کہے گا کہ میں بہت مالدار تھا دنیا میں، میری ساری مال لے لیجئے اور اس کے بدلے میں مجھے اعلیٰ مقام دے دیجئے جنت میں، تو اس دن وہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہم اپنی حیات میں، ہم اپنی زندگی میں، ہم اچھے صحت میں، جب ہمیں ڈر ہے کہ میں اگر کسی کو مال دے دوں گی تو کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، اس حال میں اگر ہم کسی پہ مال خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ کیا گیا مال وہ زیادہ افضل رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ آیت آتی ہے آیت الکرسی کی، اگلی آیت 255، بہت خوبصورت ہے۔ اور آیت الکرسی ہم جانتے ہیں، اس آیت الکرسی کے بارے میں، جس کے بارے میں روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت اور اس کے بیچ میں صرف موت کا بیریئر ہے، صرف موت ہی اس کے بیچ میں ہے، یعنی ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ اور آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ حفاظت کرتے ہیں اس گھر کے۔ سونے سے پہلے ہم آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، اور جب کوئی سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی گھر کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور اس کے پڑوسیوں کے بھی گھر کی حفاظت ہوتی ہے، اور بہت سارے اس کے آس پاس کے گھروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کو خوب پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور اگر ہم اسے سمجھ گئے اور اس کو سمجھ کے پڑھیں تو اس میں، تو کیا کہتے ہیں اس کے، نور علی نور، کہ نور پہ نور ہے یہ، کیونکہ بہت لوگ پڑھتے ہیں اور کبھی ان کا معنی نہیں سمجھے، اور جب آپ معنی سمجھ کے پڑھیے گا تو پھر اس میں کیا ہے، اس میں اور بھی آپ خشوع کے ساتھ پڑھیے گا، اور اسے اور بھی دل اور محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ تو آئیں سمجھیے آیت الکرسی کا معنی۔ آیت الکرسی میں 10 چیز ہیں، یعنی اگر آپ اسے غور سے دیکھیں اور سمجھیں تو آیت الکرسی میں 10 باتیں آئی ہیں۔ آیت الکرسی از the greatest verse of noble قرآن، یہ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت ہے، اور اس آیت کو سیدہ کہا گیا ہے۔ سیدہ یعنی کہ the چیف آف آل the verses of قرآن۔ ہر فرض نماز کی بعد آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ اور آیت الکرسی میں 10 باتیں ہیں، 10 سینٹنس کہا گیا، اگر عربک میں سے توڑ توڑ کر ہم سمجھیں تو کہا گیا کہ 10 یہاں پہ باتیں آئی ہیں، اور یہ کیا کیا ہے، السلام علیکم۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ 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 ہی رب ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات کو اگر آپ سمجھیں، یہ آیت، یہ بات، یہ توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی رب ہے، یعنی کہ اللہ لا الہ الا ہوا، کوئی نہیں ہے اللہ کے جیسا، کوئی نہیں ہے، اور اللہ ہی رب ہے۔ اور یہ جو توحید ہے یہ بہت ہیوی ہے، اسی بات کو اگر کوئی قبول کر لیتا ہے، اسی بات کو کوئی قبول کر لیتا ہے تو وہ مومن بن جاتا ہے اور وہ دوزخ سے بچ جاتا ہے، کہ اللہ ہی رب ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جو خدا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے۔ تو اس بات کو کوئی قبول کر لیتا ہے تو وہ جو دوزخ میں ہمیشہ رہتا اس سزا سے بچ جاتا ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ یہ کتنی بھاری چیز ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا سینٹنس یہاں پہ آیا ہے، هو الحی القیوم، کہ وہ حی ہے، قیوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حی ہے، حی یعنی کہ ہمیشہ رہنے والے، اور اللہ قیوم ہے۔ قیوم کا انگلش میں میننگ آتا ہے مینٹینر، اور اگر عربک میں سے سمجھے تو قیام سے آتا ہے، قیام یعنی کھڑا رہنے والا، یعنی کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، اللہ سب کو مینٹین کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی حی ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ قیوم ہے۔ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں سب کو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہر کو مینٹین کر رہا ہے، ہر کو دے رہا ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اس نام سے کہ اللہ آپ حی ہیں، آپ قیوم ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات بتایا گیا ہے کہ جب نام ہوتا ہے عبد القیوم تو لوگوں کو انہیں قیوم کہہ کے نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ قیوم صرف اللہ ہے، مینٹینر، دوسرے کو مینٹین کرنے والی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور قیوم اگر کسی کو کہتے ہیں تو وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر نام عبد القیوم ہے، دا سلیو آف قیوم، عبد ہے، قیوم کی عبد ہے، تو ان کا پورا نام بلانا چاہیے، ہمیشہ انہیں پورے نام سے بلانا چاہیے، عبد القیوم۔ قیوم از این ایٹریبیوشن اونلی ٹو اللہ، اب قیوم صرف اللہ ہے، سو کسی کا نام اگر عبد القیوم ہے تو انہیں عبد القیوم ہی بلائیں، قیوم کبھی نہیں بلائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جب سجدہ کرتے تھے تو کہتے تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ یہ آئے ہیں بخاری شریف میں۔ اس کے بعد العظیم، اس کے بعد ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ، پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ ہی خدا ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھا کہ اللہ حی ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ قیوم ہے، اللہ ہی سب کو مینٹین کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ لا تأخذ سنۃ، سنۃ ورڈ جو ہے یعنی کہ سلمبر، یعنی کہ نیند، جھپکی، یعنی کہ جو سب کو مینٹین کرتا ہے، سب کا دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان ہو یا کوئی ہو تو وہ تھک جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نہیں تھکتے، اللہ کو نیند نہیں آتی۔ اللہ جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ اونگ لگتی ہے یعنی کہ جھپکی لگتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو مینٹین کرنے والے ہیں۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو ڈراؤزینس فیل نہیں ہوتا، اس طرح سے اگر ہم اسے ایزی لینگویج میں سمجھیں۔ اس کے بعد ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی سماوات، جو بھی آسمان میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، انہی کا ہے۔ جو بھی آسمان میں، جو بھی زمین میں، سب اللہ کا ہے۔ اللہ نے سب کو بنایا ہے اور اللہ ان کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کرے، ہر کچھ اللہ کا ہے، جو بھی آسمان میں، جو بھی زمین میں۔ اس کے بعد من ذا الذی یشفع عندہ، کہ کوئی بھی، یعنی اگر ایزی ورڈ میں سمجھے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہی سب ڈریں۔ کوئی بھی اللہ کے پرمیشن، اذن یعنی پرمیشن، کوئی بھی اللہ کے پرمیشن کے بنا ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، ان سے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن اللہ جس سے پرمیشن دیں گے شفاعت کرنے کی، وہی شفاعت کر پائے گا، اور اس میں سے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی کچھ کچھ میں آیا ہے کہ یعنی کہ اگر حدیث میں پڑھیں گے کہ کون کون شفاعت کر سکتا ہے، انشاءاللہ اسے کبھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بنا اس دن کوئی بول نہیں پائے گا۔ اللہ کا اتنا رتبہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے سب ڈرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرمیشن کے بنا کوئی وہاں شفاعت نہیں کر پائے گا۔ قیامت کے دن میں لوگ جب انتظار کریں گے کہ قیامت کب، کہ جب لوگ انتظار کریں گے کہ حساب کتاب کب شروع ہوگا، تو وہ سبھی انبیاؤں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ سے شفاعت کریں کہ قیامت کا حساب کتاب شروع ہو جائے، اور سارے انبیاء منع کریں گے، جبکہ لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اوکیشن میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے جو اللہ انسپائر کریں گے انہیں، اور اللہ ان سے کہیں گے کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو اور تمہیں اس کی اجازت ہے، اور شفاعت کرو اور تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ اور اس واقعات کا نریشن بخاری شریف اور مسلم شریف میں آتا ہے کہ اس دن یہ جو مقام محمود ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ملا ہے کہ اس دن جسے اللہ پرمیشن دیں گے وہی شفاعت کر پائے گا، وہی کچھ بول پائے گا اس دن۔ تو سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ریکویسٹ کریں گے جا کے انبیاؤں کو کہ آپ اللہ سے کہیں کہ حساب کتاب شروع کر دیں، اور اس دن کون شفاعت کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ طٰہٰ میں آیا ہے کہ اس دن شفاعت on that day intercession will only benefit those whom Rahman permits and whose speech he is pleased with۔ تو اس دن شفاعت کرنا انہی کو الاؤ ہوگا جسے اللہ اجازت دیں گے۔ اس دن فرشتے بھی ہیں شفاعت کر پائیں گے، اور یہ آیا ہے آیت نمبر 28 میں۔ سورہ نجم میں آیا ہے آیت نمبر 26 میں کہ how numerous are the angels in the heaven whose intercession will be of no avail except after Allah permits those whom he wills and with whom he is pleased۔ کہ جس سے اللہ خوش ہوں گے اور جس سے اللہ پرمیشن دیں گے وہی اس دن اللہ کے سامنے کچھ بول پائے گا، شفاعت کر پائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ جانتے ہیں جو ان کے پہلے تھا اور جو ان کے بعد میں ہے، یعنی اللہ کو کامل علم ہے ہر چیز کا۔ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں وہ جو انسان کی لمیٹڈ نالج نہیں سمجھ سکتی ہے وہ بھی، اور یعنی ہے نا ہم انسان ہم بہت ساری چیز نہیں دیکھ پاتے، جیسے کہ ہمارے ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، یا پھر ہم جن کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں۔ تو جو بھی ہم سے چھپی ہوئی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو بھی ان کے سامنے ہے، جو بھی ان کے پہلے ہے، جو بھی ان کے بعد میں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ کچھ اسکالرس کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا ہر حال جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ دنیا میں بھی کیا اس کا حال ہوگا اور آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا، کہ پریزنٹ پاسٹ فیوچر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، اور کوئی بھی اپنے سے چیزوں کو نہیں جان سکتا جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نہیں سکھایا۔ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اسے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معمولات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہیں۔ یعنی کہ ہم کوئی بھی چیز اپنے سے نہیں سمجھ سکتے انلیس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ علم دیا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ساری چیزوں کی علم ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے، اور انسان اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ انسان اتنا جانے۔ تو جو بھی چیز ہم جان رہے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے کہ ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں، کیا ہم ساری چیزیں ہم نہیں جان سکتے، اللہ ہمیں جو سکھاتا ہے ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی ایسی ہے، ایسی چوڑی ہے، آپ یہ کہ ایسی بڑی ہے کہ
وہ جو بھی آسمان اور زمین میں ہم دیکھتے ہیں اس کو کور کر لے. یعنی سے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کی جو کرسی ہے، عرش ہے، وہ اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین کو بھی وہ یہ کر لے. اور یہ کوئی فکسڈ اسپیس میں نہیں ہے. یہ اللہ کی کرسی کیسی ہے؟ یہ متشابہات میں ہے. ہم اسے امیجن نہیں کر سکتے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے. بس اللہ نے جو بتایا ہے تو بس ہم اسی کو جانتے ہیں. اللہ نے عرش اور کرسی یہ دونوں ورڈ یوز کیا ہے کرسی کے لیے، اور اسی سے یہ آیت کہا گیا ہے آیت الکرسی. تو اللہ کی جو کرسی ہے، اللہ کا جو عرش ہے، وہ ایسا ہے کہ آسمان اور زمین بھی اس میں نہیں آئی. تو یہاں پہ کیا لکھا گیا ہے کہ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ولا یعودہ حفظہما. ٹھیک ہے، اس کے پہلے یہ آیت ہے روح المعانی میں ایک روایت آئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو الگ الگ کر کے پھیلا دیا جائے تو ان کا جو پورا سائز ہے وہ بھی اس برابر نہیں ہے کہ اس کو کمپیئر کیا جائے اللہ کے عرش سے. اگر اللہ کے عرش سے یہ ساتوں آسمان اور سب زمین کو پھیلا دیا جائے تو وہ ایک چھوٹی سی گول چیز کی طرح ہوگی، جیسے کہ وہ بہت بڑی ڈیزرٹ میں کوئی چھوٹے سا گول ہوتا ہے اس طرح سے ہوگا. یعنی کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کا عرش کیسا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ولا یعودہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں ہے حفظہما، اس کی حفاظت میں. کہ اللہ نے سب کچھ بنایا، آسمان اور زمین اللہ نے بنائی، اور اللہ کبھی تھکتا نہیں ہے in order to preserve them. کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اللہ سب کا مینٹینر ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، اور اللہ کبھی ان سب کی حفاظت کرنے میں کبھی تھکتا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور اللہ علی ہے، اللہ عظیم ہے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں کہ اللہ سب سے طاقتور ہے، اور اللہ عظیم ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے جیسا ہو. اللہ بزرگ و برتر ذات ہے. تو یہ ہے آیت الکرسی. اگر ہم اسے سمجھیں تو یہ اللہ کی تعریف ہے، اور یہ بہت پاورفل ورس ہے، اور جو بھی اسے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے لیے جنت ہے. جنت اور اس کے بیچ کا فاصلہ بس موت ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کو سمجھ کے، ان کی میننگز کو سمجھ کے پڑھیں، اور جب بھی پڑھیں اس کی میننگ کو اپنے دماغ میں ریکال کریں کہ اس کے کیا معنی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نے جو پڑھا ہم اس پہ عمل کریں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو اچھے سے سمجھیں اور آگے لوگوں تک اسے بڑھائیں. آمین یا رب العالمین. کوئی کوشچن ہے آج کی کلاس سے؟ یہاں تک سمجھ گئے؟ اپنے آیت الکرسی سمجھ لیے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ منڈے کے دن حدیث کے کلاس میں انشاءاللہ.